अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प और खौफनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। अक्सर वो फ़कीर शहर के पोश इलाके में वाक़े मरकज़ी शॉपिंग मॉल के सामने सड़क पर हर आने जाने वाले से भीख मांगता था। बहुत ही अजीब हुलिया था उसका। सर और दाढ़ी के बाल बेतरतीब बड़े हुए, पुरानी पैंट के ऊपर लंबा सा कोट, उम्र लगभग 60 बरस के करीब, लेकिन चाल में गजब की फुर्ती नजर आती थी। एडिटर साहब ने आज तो हद ही कर दी। न जाने किसका गुस्सा मेरे ऊपर निकाल दिया, या फिर शायद बेगम से लड़कर आया होगा, जो मेरी तहरीर वापस करते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहा, मिस्टर खान, माना कि आप पुराने राइटर हो, मगर आजकल आपको क्या हो गया है? ये तीसरी कहानी है जो आपको वापस कर रहा हूँ। आपको तो पता ही है, हमारा डाइजेस्ट मुल्क का सबसे बड़ा और मायारी खौफनाक डाइजेस्ट है, जिसे हर तबका पसंद करता है। ये अचानक आपकी कहानियों को क्या हो गया है? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, और आपकी कहानियों में डर कहाँ गायब हो गया है? डर की जगह तो तसव्वुफ ने ले ली है। मैंने अपनी तहरीर समेटते हुए एडिटर साहब को गुस्से से घूरते हुए जवाब दिया, पहले तो मेरी कहानियाँ आपके रिसाले की जान हुआ करती थी, और आप तो मेरी तारीफों के पुल बांधते हुए नहीं थकते थे। पढ़ने वाले भी मेरी कहानियों को खूब पसंद करते थे। सोचा कुछ नया लिखते हैं। दूसरे रिसालों से भी मुझे अक्सर ऑफर्स मिलती रहती हैं, लेकिन मुझे खौफनाक अदब से जुनून की हद तक प्यार है। मैंने कितनी मेहनत की है इन कहानियों पर, कितनी रातें जागकर हर लफ्ज़ पर अपना दिमाग खपाया है, और आपने बड़ी आसानी से मेरी कहानी वापस कर दी। दिस इज़ नॉट फेयर। एडिटर को अपनी गलती का एहसास हो गया था। सॉरी मिस्टर खान, मेरा मतलब आपका दिल दुखाना नहीं था। बेशक आप खौफनाक अदब के माने हुए राइटर हो और पिछले कई सालों से हमारे रिसाले में लिखते आ रहे हो। दरअसल महंगाई और सोशल मीडिया की वजह से लोगों ने किताबें पढ़ना छोड़ दिया है। अब लोगों के हाथों में किताब की जगह स्मार्टफोन नज़र आ रहा है। एडिटर साहब ने तवील ठंडी सांस ली और मेरी कहानी रख ली। मिस्टर खान, अब की बार आप किसी की सच्ची दास्तान क्यों नहीं तहरीर करते? कोई खौफनाक आप बीती तलाश करो मिस्टर खान। मुझे उम्मीद है कि एक मर्तबा फिर आप खौफनाक अदब में अपना खोया हुआ मकाम ज़रूर पालोगे। मैं बग़ैर खुदा हाफिज़ कहे निकल आया। वैसे एडिटर का आइडिया बुरा नहीं था। मुझे भी एक ऐसी कहानी की तलाश थी। बचपन से खौफनाक कहानियाँ पढ़ने का शौक़ जो आगे चलकर लिखने में बदल गया। मैं तो बस शौकिया राइटर था, ना पैसों की लालच, ना ही लोगों में मशहूर होने की तमन्ना। शहर के कोने में मेरा छोटा सा मकान और ट्यूशन सेंटर था। मुल्क की सबसे बड़ी तालीमी डिग्री हासिल करने के बाद भी बेरोजगारी के डेरे थे। ना सिफारिश, ना रिश्वत और ना ही मेरिट। पता नहीं लोगों को नौकरी कैसे मिलती थी। शादी, फिर बच्चे और पढ़ाई, लेकिन फिर भी अदब के लिए वक्त निकाल लेता था। पहल तो बच्चों के अदब पर काफ़ी लिखा और बाद में खौफनाक अदब को मुंतखब किया। मेरे मुताबिक डर पर जितना लिखा जाए उतना कम है। मैं जब भी शॉपिंग मॉल के पास से गुजरता तो वो फ़कीर मुझे वहीं नज़र आता था। बहुत पुरस्रार शख्सियत थी उसकी। मेरे दिमाग के कोने में अचानक ख्याल आया, आपकी नई कहानी का मरकजी किरदार मिल गया। मैंने करीब आकर उसे सलाम किया। उसने जैसे कुछ सुना ही नहीं और मेरे आगे हाथ फैला दिए। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, उसने सदा लगाई। मैंने अपनी जेब को टटोला। 10 रुपए का नोट उसकी हथेली पर रख दिया। उसने मशकूर नज़रों से मेरा शुक्रिया अदा किया। मैं काफ़ी देर खड़ा उसको घूरता रहा। फ़कीर ने मेरी तरफ देखते हुए बोला, क्यों साहब, कोई नई कहानी मिली? बाप रे, से कैसे पता चला कि मैं राइटर हूँ और नई कहानी का मुतलाशी हूँ? मैं हैरत ज़दा उसे देखे जा रहा था और पूछा, बाबा, आपको किसने बताया? वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, जैसे मैंने कोई मज़ाहिया सवाल पूछ लिया था। वो हंसते हंसते संजीदा हो गया और फिर अपने काम यानी भीख मांगने में मसरूफ़ हो गया। अब उसने मुझे मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया था। सो मैंने भी घर की राह ली। शाम को ट्यूशन देने से फारिग होकर अपने कमरे में चला गया। दूसरे कमरे में बेगम और बच्चे टीवी सीरियल देख रहे थे। मेरा कमरा क्या था, बस किताबों का समंदर था और दरमियान में मेरी चारपाई रखी थी। मैं एक सादा ज़िंदगी बसर कर रहा था। नौकरी तो नहीं मिली, मगर हुसूले नौकरी की कोशिश अब भी नहीं छोड़ी थी। वो फ़कीर कोई नजूमी था या शायद कोई नेक बंदा, लेकिन हैरत है उसे मेरे हालात किस तरह पता चले थे, जबकि हमारी इससे पहले कभी मुलाकात भी तो नहीं हुई थी। ये सोचकर मेरे दिमाग की बुनियादें हिल गई थीं। लेकिन एक बात तो तय थी, जल्दी मुझे मेरी नई कहानी मिलने वाली थी।
شام کا سایہ ڈھلتے ہی میں اس کے تعاقب میں چل پڑا۔ سورج کے غروب ہوتے ہی وہ شہر کی حدود سے باہر نکل چکا تھا۔ میں احتیاط کے ساتھ دبے پاؤں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ اس کی پراسرار شخصیت کا راز کیا تھا؟ اس تجسس میں میرے قدم رک نہیں رہے تھے۔ خطرہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن میں رسک لینے کے لیے بھی تیار تھا، بس کسی بھی طرح اس کے ٹھکانے کا پتہ چل جائے۔ رات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ایک سایہ بڑی تیزی سے جنگل کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ کافی دیر سے میں اس کے تعاقب میں تھا۔ جنگل شہر سے کافی دوری پر تھا۔ میرا تجسس مجھے ہمت دے رہا تھا، جو ایسے گھنے پرخطر جنگل میں اس فقیر کے پیچھے چلا آیا تھا، اور اب ہر طرف سے جنگلی جانوروں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ وہ فقیر دائیں بائیں اور پیچھے بھی دیکھتا جا رہا تھا، لیکن میں بھی کمال مہارت سے چپکے سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ میرے سامنے گھنی جھاڑیوں کے درمیان یعنی ایک کٹیا میں وہ فقیر داخل ہو گیا۔ میں بھی تیزی سے درخت کی اوٹ لے کر کٹیا کا جائزہ لے رہا تھا۔ ویسے دور سے دیکھنے میں وہ گھاس پھوس کی بنی ایک جھونپڑی لگ رہی تھی، لیکن در حقیقت اس کے اندر ایک بہت وسیع تہخانہ واقع تھا۔ فقیر نے فرش کے کونے میں جا کر ایک کھڑکی نما دروازہ اوپر کی طرف کھولا، اور اندر داخل ہوتے ہی وہاں پر سوکھی گھاس اور پتے پھیلا دیے، تاکہ باہر سے آنے والے کسی اجنبی کو وہ راستہ دکھائی نہ دے جو اندر تہخانے تک جاتا تھا۔ خوش قسمتی سے مجھے وہ راستہ مل گیا، اور میں بھی کچھ توقف کے بعد اندر داخل ہو گیا۔ ہم رائٹر لوگوں کا قلم ہی ہتھیار ہوتا ہے، اور میں بالکل خالی ہاتھ تھا، لیکن میرا ذہن اس کہانی کا پلاٹ بڑی تیزی سے بن رہا تھا۔ تہخانہ کافی بڑا تھا، کسی غار کی طرح مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا، لیکن جگہ جگہ پر شمعدان روشن تھی، جس کی روشنی سے راستہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اندر کافی پرپیچ راستے تھے، جن کی بھول بھلیاں پراسرار تھی۔ اگر اس فقیر کے پاؤں کے نشانات واضح نہ ہوتے تو شاید میں ان بھول بھلیوں میں گم ہو جاتا، اور نہ جانے کون سی دنیا میں پہنچ جاتا۔ دور سے کسی کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جو میں قریب ہوتا جا رہا تھا، وہ انسانی آواز بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ سامنے کمرے نما دو حال بنے ہوئے تھے، جہاں ہر طرف مکڑی کے جالے تنے ہوئے تھے۔ ایک شخص کانٹے دار زنجیر میں جکڑا ہوا تھا، اور وہ زخموں سے چور درد کی شدت سے کراہ رہا تھا، اور فقیر کے ہاتھوں میں ایک ہنٹر تھا جو بار بار اس پر برسا رہا تھا۔ لگتا ہے میں اس شخص کو جانتا تھا۔ ہاں، یاد آیا، وہ ہمارے شہر کے مشہور بینک کا مینیجر مسٹر سعید تھے، جسے ایک ہفتہ قبل اغوا کیا گیا تھا، اور پولیس اس کی تلاش میں تھی۔ سعید کے اغوا کی خبر تقریباً ہر اخبار میں شائع ہوئی تھی، اور ٹی وی پر بھی اعلانات ہو رہے تھے۔ تو کیا وہ فقیر دراصل ایک ڈاکو ہے؟ تو پھر اس نے بھیک مانگنے کا ڈھونگ کیوں رچایا تھا؟ ایسے کئی سوالات میرے ذہن میں بھٹک رہے تھے۔ اب فقیر کے ہاتھ میں تلوار تھی، مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے موبائل پر سگنل نہیں آ رہے تھے۔ میں بار بار پولیس کا نمبر ملا رہا تھا، لیکن کامیاب نہیں رہا۔ بہت بھیک مانگ لی، اب مجھے اپنا نیا روپ بدلنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہی فقیر نے اپنی تلوار سعید کے پیٹ میں گھونپ دی، اور وہ بیچارہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس کے مرتے ہی فقیر نے ایک کتاب نکالی، اور وہ جادوئی کتاب پڑھتے پڑھتے اس کا روپ بدلنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مسٹر سعید بن گیا۔ جی ہاں، میرے سامنے ایک مردہ سعید پڑا تھا، اور دوسرا بالکل اس کا ہم شکل۔ اب سعید یعنی وہ فقیر کھڑا تھا۔ اوہ میرے خدا، یہ کیسی پہیلی تھی! یعنی وہ فقیر دراصل کوئی جادوگر تھا، اور جس کسی کو مارتا تھا بالکل اس جیسا بن جاتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے مار کر رائٹر بن جائے، میں خاموشی سے وہاں سے لوٹ آیا۔ آج کل کے جدید دور میں بھی ایسا ممکن ہے۔ میں شدید مضطرب تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ فی الحال میری منزل اپنا گھر تھا، اندھیری رات میں جنگل کا سناٹا، لیکن میرے اندر شور تھا۔ وہ کیسا جادوگر تھا جس کے آگے آج کی سائنس بھی زیرو تھی۔ میں چلتا گیا، شہر پہنچتے پہنچتے دن کا اجالا ہو گیا تھا۔ میں سیدھا پولیس تھانے آ گیا۔ انسپکٹر جمشید شہر کا ایماندار پولیس آفیسر تھا۔ میں نے بغیر وقت ضائع کیے ساری رودات اس کے سامنے پیش کر دی۔ وہ کافی دیر تک سوچ میں پڑ گیا۔ اتفاق سے وہ بھی خوفناک کہانیوں کا شوقین تھا، اور میرے نام سے بھی آگاہ تھا۔ مسٹر خان، یہ آپ کی کوئی نئی کہانی تو نہیں ہے؟ مجھے سیریس دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے۔ انسپکٹر جمشید کے فون کی گھنٹی بجی۔ وہ فون سن کر شدید حیرت میں ڈوب گیا۔ کیا ہوا؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے بتایا۔ مسٹر خان، یو آر رائٹ، بینک مینیجر سعید کے گھر والوں کا فون تھا۔ مسٹر سعید واپس گھر آ گئے ہیں، بغیر کسی تاوان کے۔ لگتا ہے اغوا کار نے رحم کھا کر اسے زندہ سلامت چھوڑ دیا ہے۔ ارے وہ سعید نہیں، جادوگر ہے۔ اب انسپکٹر جمشید کو بھی میری بات کا یقین ہو گیا تھا۔
دیکھو، ہم بغیر ثبوت کے اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ یہ کام بہت ہی رازداری سے حل کرنا ہے، اور یہ میری زندگی کا سب سے اہم کیس ہوگا جس میں ہمارا مقابلہ کسی انسان نما شیطان یا جادوگر سے ہے۔ اس نے ایک پولیس پارٹی تیار کی اور ایک ایمبولینس سمیت میرے ساتھ جنگل کی طرف گئے۔ تہ خانے سے ہمیں مسٹر سعید کی لاش ملی تو سب کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی کہانی نہیں ہے۔ جمشید نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی اور مجھ سے وعدہ کیا کہ بہت جلد وہ جادوگر جو مسٹر سعید بن کر بیٹھا ہے انجام کو پہنچے گا۔ اس کو کچھ قانونی تقاضے پورے کرنے تھے اور مجھے بھی گھر جانا تھا۔ بحیثیت ایک ذمہ دار شہری میں نے اپنا فرض نبھایا تھا۔ اب پولیس جانے اور وہ مجرم جادوگر۔ کافی دنوں بعد مجھے انسپکٹر جمشید نے فون کیا اور میرا حال چال معلوم کیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مسٹر سعید کی فیملی کو پولیس نے کچھ بتایا؟ وہ بولے اس کہانی کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے ان کو اصلی مسٹر سعید کی لاش بھی دکھا دی تھی، لیکن وہ نہیں مانے۔ ان کے مطابق یہ لاش کسی بہروپیے کی ہے۔ مسٹر سعید تو صحیح سلامت گھر میں موجود ہیں۔ انسپکٹر جمشید کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ اس نے ہار نہیں مانی اور ایک نہ ایک دن وہ اس خونی جادوگر کو اس کے انجام تک پہنچا کر ضرور دم لے گا۔ میں ٹھہرا ایک غریب مصنف۔ لکھنے پڑھنے کے علاوہ زندگی میں اور بھی کئی کام تھے، اس لیے میں روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ رات کے سناٹے میں اچانک میری آنکھ کھلی۔ میں اپنے کمرے میں اکیلا سویا ہوا تھا جبکہ بچے دوسرے کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ کوئی سرگوشی تھی یا کچھ اور، میری آنکھ کھلی تو مکمل خاموشی تھی، لیکن مجھے کیوں اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ میرے علاوہ بھی یہاں پر کوئی ہے۔ کوئی مسلسل مجھے گھور رہا تھا، لیکن کمرہ تو خالی تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، سارا محلہ رات کے اندھیرے میں ویران پڑا تھا، لیکن میرے مکان کے سامنے کوئی آدمی کھڑا تھا۔ اتنی رات گئے کون ہو سکتا ہے؟ میں نے غور سے دیکھا، کوئی پولیس والا معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ ارے انسپکٹر جمشید آپ؟ میری آواز سن کر وہ اچانک غائب ہو گیا۔ میں نے باہر جا کر دیکھا، لیکن اب وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ حیرت کی بات ہے، وہ یوں اچانک کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ صبح کے اخبار میں ایک چونکا دینے والی خبر تھی، شہر کے مشہور پولیس آفیسر انسپکٹر جمشید کا خون ہو گیا ہے۔ خبر کی تفصیل کے مطابق کل رات کسی نے اس کی لاش گھر کے سامنے پھینک دی گئی تھی۔ بڑی بے دردی سے اندھوناک قتل کیا گیا تھا۔ پورا شہر سوگوار تھا۔ میں بھی اس کے نماز جنازہ میں شامل تھا۔ اس کے خاندانی ذرائع کے مطابق پچھلے کئی دنوں سے انسپکٹر جمشید کی شخصیت بدل چکی تھی۔ وہ گھر میں عجیب عجیب حرکتیں کرتا تھا۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ جادو بھی سیکھنے لگا تھا۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ کام اس بوڑھے جادوگر کا تھا، پہلے فقیر، پھر بینکر اور اب انسپکٹر۔ اس جادوگر کو اگر اسی طرح کھلی چھوٹ دی گئی تو نہ جانے وہ کتنے معصوم لوگوں کو اپنا شکار بناتا رہے گا۔ مسئلہ کافی گمبھیر ہوتا جا رہا تھا، نہ جانے اگلی باری کس کی تھی۔ ایک مرتبہ میں نے پھر سوچا کہ جان کا رسک لے کر دوبارہ جادوگر کے ٹھکانے کی تلاشی لی جائے۔ رات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ایک بار پھر میں نے جنگل کی راہ لی۔ اب کی بار میں شدید ڈرا ہوا تھا۔ مجھے بھی اپنی جان عزیز تھی، مانا کہ میں خوفناک کہانیوں کا رائٹر ہوں اور میری درجنوں کہانیوں میں ایسے موڑ گزرے ہوں گے، لیکن یہ کہانی جو حقیقت پر مبنی تھی سب سے الگ اور پرخطر تھی۔ وہ کوئی جادوگر تھا یا پھر کوئی غیر مرئی مخلوق؟ میرے لیے اب یہ انا کا مسئلہ بن گیا تھا۔ اس جادوگر کو مزید خون کرنے سے روکنا ہوگا، کوئی تو طریقہ کار ہوگا اسے روکنے کا۔ یہ سب معلومات مجھے اس تہہ خانے میں مل سکتی تھی، اس لیے میرے قدم تہہ خانے کی طرف بڑھنے لگے۔ تہہ خانے میں موجود ملک کے مشہور سیاستدان کی لاش دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ اوہ میرے خدایا! وہ سیاستدان ایک اہم عہدے پر فائز تھا۔ لگتا ہے شیطان جادوگر نے اس مرتبہ سیاستدان کا روپ دھارا ہے۔ اگر اس کے ہاتھ ملک کے خفیہ راز لگ گئے تو نہ جانے وہ کیا تباہی مچا سکتا ہے۔ مجھے ہر حال میں اسے روکنا ہوگا، مگر کیسے؟ کوئی تو حل ہوگا اسے روکنے کا۔ میں تہہ خانے کی تلاشی لینے لگا کہ اچانک میری نظر اس کتاب پر پڑی جسے وہ جادوگر پڑھتا تھا۔ ایک پرانی بوسیدہ کتاب جس کے اندر عجیب قسم کے نقشے بنے ہوئے تھے۔ وہ کتاب سنسکرت زبان میں لکھی ہوئی تھی جسے میں پڑھنے سے قاصر تھا۔ میں نے وہ کتاب اپنے ساتھ لی اور واپس شہر آ کر سب سے پہلے تھانے میں رپورٹ کی اور سیاستدان کی لاش کے بارے میں بتایا۔ وہ اپنی کارروائی میں مصروف ہو گئے۔ یہ کافی حساس مسئلہ تھا، اس لیے بڑی رازداری سے قانون نافذ کرنے والے ادارے سے ڈیل کر رہے تھے، اور ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے میں اپنے طور پر کوشش کر رہا تھا کہ کسی بھی طرح اس کتاب میں درج سنسکرت تحریر پڑھ لی جائے
تاکہ اس ظالم جادوگر کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ میرا ایک دوست ہے جس کا نام عمران ہے، وہ ایک لائبریری میں کام کرتا ہے اور اسے کافی ساری زبانوں پر عبور حاصل ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ کو سنسکرت آتی ہے، تو اس نے ہاں میں جواب دیا۔ میں نے اسے ایک پارک میں بلایا تھا، بھیڑ اور لوگوں سے دور۔ ہم ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے تو میں نے اس سے حلف لیا کہ یہ بات راز ہی رہے گی، اور پھر ساری تفصیل سے اسے آگاہ کیا اور وہ کتاب بھی دکھائی۔ کافی دیر تک وہ اسے پڑھتا رہا اور پھر شدید پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ میرے دوست، یہ وہ جادوئی کتاب ہے جسے پڑھ کر وہ جادوگر اتنے روپ بدلتا ہے۔ دراصل یہ کتاب پرانے زمانے کے مہاراجا اور بادشاہ اپنے مخالف قوتوں سے بدلہ لینے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ پتہ نہیں یہ خطرناک کتاب اس جادوگر کو کہاں سے ملی۔ میں نے تجسس سے پوچھا، عمران، اس جادوگر کو مارنے یا اس کے جادو کا زور ختم کرنے کے بارے میں اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ وہ کافی سوچ میں پڑ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، اچانک زور کی آندھی شروع ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے بادل برسنے لگے۔ موسم تیزی سے بدل گیا تھا۔ یوں اچانک موسم کا بدل جانا ہمارے لیے حیرت کا باعث تھا، کیونکہ کچھ دیر قبل آسمان پر ایک بھی بادل نہیں تھا، آسمان بالکل صاف تھا۔ خیر، ہم دونوں بارش سے بچتے بچاتے پارک کے پاس ہی واقع ایک ہوٹل میں گھس گئے۔ ویٹر 2 چائے لے آیا۔ ہم یہاں پر بھی ایک کونے میں بیٹھے تھے۔ آخرکار عمران نے ایک ایسی بات بتا دی جسے سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ اس کتاب کے جلتے ہی وہ جادوگر خود بخود مر جائے گا۔ پہلے اس کے جادو کا زور کم ہو جائے گا اور کچھ دنوں بعد وہ جادوگر اپنی موت آپ ہی مر جائے گا۔ مگر یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے بےتابی سے پوچھا، مگر کیا؟ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جادوگر کے مرتے ہی وہ شخص بھی مر جائے گا جس نے یہ کتاب جلائی ہوگی۔ عمران نے مجھے مشورہ دیا کہ شاید اسی وجہ سے کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی یہ کتاب اب تک صحیح سلامت ہے۔ کوئی بھی شخص اپنی جان گنوانا نہیں چاہتا۔ یہ 21ویں صدی ہے اور سائنسدانوں نے ترقی کی وہ منازل طے کی ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن آپ بھی تو ایک رائٹر ہو اور جادو ٹونے کی طاقت آپ کو بھی بخوبی معلوم ہے، اس لیے خدا کے لیے اس کتاب سے دور رہو۔ کافی دیر تک ہم باتیں کرتے رہے۔ بارش رک گئی تھی۔ عمران نے مجھ سے اجازت طلب کی اور کسی کام سے باہر نکل گیا۔ پھر میں بھی اپنے گھر آ گیا تھا۔ ملٹری، پولیس، سائنسدان، انجینئر، ڈاکٹر، ٹیچر، ہر کوئی اپنے انداز میں وطن سے محبت کرتا ہے، غریب کسان ہو یا مزدور۔ مگر مڈل کلاس یا کسی غریب کی وطن پرستی کسی کو نظر نہیں آتی۔ مزدور اپنے خون پسینے سے اپنے گھر کا چولہا جلاتا ہے، ماسٹرز کرنے کے بعد بھی بے روزگاری۔ لیکن اب یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ ایک رائٹر بہت حساس ہوتا ہے۔ سرحدوں پر ملٹری والے گولی کھاتے ہیں، تب جا کر کروڑوں عوام سکون کے ساتھ سوتے ہیں۔ وہ جادوگر کافی طاقتور ہو گیا تھا۔ اگر وہ دشمن سے مل گیا تو یہ بات عوام کے لیے بہتر نہیں تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اپنی کہانی سمیٹتے ہوئے لفافے میں بند کرتی تھی اور اس لفافے کو ایڈیٹر صاحب کے ایڈریس پر پاس والے پوسٹ آفس باکس میں ڈال دیا۔ پھر ایک نظر بچوں پر ڈالی اور کمرے میں آ گیا۔ اگلے دن ہر چینل پر بریکنگ نیوز چل رہی تھی۔ مشہور سیاستدان دل کا دورہ پڑنے سے فوت ہو گئے ہیں۔ یہی خبر تقریباً ہر اخبار کے فرنٹ پیج پر شائع ہوئی تھی۔ لیکن انہی اخباروں کے اندر والے پیج نمبر 3 پر بھی اخبار کے کونے میں چھوٹی سی خبر شاید کسی کو نظر نہیں آئی ہوگی کہ ایک خوفناک ڈائجسٹ کا رائٹر اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا۔ دوستو، یہ کہانی اگر اچھی لگی ہو تو کامنٹ اور لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔